बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़ैसला ये हुआ है कि पिंकी पीरनी से गिरफ़्तारी के बाद सख्त तरीन तफ्तीश की जाएगी और कोई रियायत नहीं की जाएगी, क्योंकि मामला बहुत लंबी चौड़ी करप्शन का है और इसके अलावा कुछ दीगर हसास मामलात भी हैं। इसलिए पिंकी पीरनी का यूँ समझ लीजिए कि यौम हशर आ गया। और फिर इसमें कुछ सवालात पिंकी पीरनी से ऐसे किए गए हैं जिनमें से एक सवाल पर तो मुझे एतराज़ है। तीसरी बात जो मौजू है वो है मोहतरम असद तूर साहब को क्या हुआ, उन्होंने एक गलत रिपोर्ट चला दी है और फिर परवेज़ इलाही पर अब तक का सबसे बड़ा बम गिरा है। और फिर आखिरी मौजू है नवाज़ शरीफ की इंतखाबी जलगार आज से शुरू हो रही है और इसमें एक लतीफ़ा भी हो गया है। नवाज़ शरीफ के लिए एक मुश्किलात भी खड़ी हुई हैं, उनका जिक्र भी करना है। तो नाज़रीन, ये जो मलक रियाज वाला केस है 190 मिलियन पाउंड वाला, उसमें इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी गई है और अब वो 30 दिन के रिमांड पर हैं, या कुछ लोगों की रिपोर्ट है मार्जिन कानून की कि नहीं, वो उनका रिमांड जो है वो 60 दिन का है। और इसमें जो पीटीआई एक प्रोपेगेंडा कर रही है, हस्बे मामूल 100% झूठा प्रोपेगेंडा, कि चूँकि इमरान खान की ज़मानत होने का ख़तरा था इसलिए ये गिरफ़्तारी डाली गई है। हालांकि ये 2 महीने से, बल्कि इससे भी ज़्यादा अरसे से नैब इसकी तैयारी कर रहा था और ख़बर तो यही आ रही थी ना कि 2-4 दिन के बाद गिरफ़्तारी डाल दी जाएगी। असल में हुआ ये है कि जब तक वो उनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स एक तरतीब के साथ वो केस बना नहीं लेते, उस वक्त तक ये फ़ैसला हुआ था कि इसकी गिरफ़्तारी नहीं डाली जाएगी और ये सारा लंबा चौड़ा मामला जो है अब वो रिकॉर्ड मुकम्मल हो गया और उसके बाद गिरफ्तारी डाली गई है। दूसरा, इसी केस में नैब ने तफ्तीश के लिए बुलाया पिंकी पीरनी को। पहले तो वो टालती रही, नहीं जाती रही, लिख कर जवाब दूंगी, इस तरह की बातें करती रही। लेकिन फिर बहरहाल जब उसे एहसास हुआ कि अब मुझे घर से आकर पकड़ कर ना ले जाए, तो वो पेश हो गई। 1.5-2 घंटे उसकी तफ्तीश हुई, खासे सवालात किए गए, 10 सवालात फिर उसको लिख कर दिए गए कि इनका जवाब आपने अगली पेशी पर लेकर आना है। और ये सवालनामा थमाया जाना इस बात का ऐलान है कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का हतमी फैसला हो गया है और अब उसको आने वाले हफ्ते में किसी भी दिन गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके बाद उससे कड़ी तफ्तीश की जाएगी। जो सवाल पूछे गए हैं ज़ाहिर है वो मालियात से मुतल्लक है, लेकिन कुछ सवालात जो है वो मालियात से, मालियाती फ़राड से हटकर पूछे गए हैं। उनमें से एक सवाल जो है वो मेरे नज़दीक काबिल एतराज़ है। काबिल एतराज़ से मुराद ये है कि ये सवाल उनसे बनता नहीं था जो इनसे किया गया। उनसे पूछा गया, पता नहीं ये किसने सवाल लिखा कि क्या आपने दरस निज़ामी किया है। बज़ाहिर तो इसकी वजह ये लगती है कि क्योंकि ये ख़ुद को इस्लामी और रूहानियाती उलूम का माहिर बताती है, तो ज़ाहिर है ऐसा दावा करने वाले के पास कुछ ना कुछ इल्म की सनद होना ज़रूरी है। तमाम मदारस में जो निसाब पढ़ाया जाता है उसको दरस निज़ामी कहते हैं। उसके 3 हिस्से होते हैं, मौलवी, मौलवी आलम, मौलवी फाजल। ये अगर यूनिवर्सिटियों से करे दरस निज़ामी, उनमें भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन अगर मदरसों में करें तो उनके जो तफज़ील वगैरह के दर्जात होते हैं वो अलग होते हैं। तो सवाल ये इसलिए नहीं बनता कि इससे तो आप सवाल ये करते कि मोहतरमा ये बताइए कि काले भैरों को काबू करने का मंत्र क्या है, जाप क्या है, उसको काबू में करने के लिए जो हवन जलाया जाता है उसमें कौड़िया लोबान जलाना पड़ता है या देसी हरमल यानी दाना या स्पंद उसको जलाया जाता है। इस तरह के सवाल पूछते, या पूछते हैं कि कलबा बीर जो है उसको काबू करने के लिए कितने छिटांक कलेजी उसे खिलाना पड़ती है। ये जो गोश्त फेंकती है दीवारों पर, जिसकी अब तस्दीक भी हो गई है। बहुत पहले से हम लोग ये कह रहे थे तो इन लोग मानते नहीं थे, तो अब उनके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने जो सलीम साफ़ी को इंटरव्यू दिया उसमें बता दिया कि दीवारों पर गोश्त रखा जाता था, काले बकरी की सिरी कब्रिस्तानों में फेंकी जाती थी। तो ज़ाहिर है काले बकरी की सिरी कब्रिस्तान में फेंकना किसी रूहानी अमल का हिस्सा नहीं होता, ये टूना होता है। और काले बकरी की सिरी जो है वो बज़ाते खुद इस बात की अलामत है कि ये काले भैरों की भींट है। ये जो काला इल्म होता है इसमें 3-4 जो मुवक्कल है या बीर है ये बहुत मैटर करते हैं और काउंट करते हैं और हर एक की अलग शनाख्त है। मसलन वो सिरी और कलबा है, कलबा बीर, उसके लिए कलेजी चाहिए होती है। तो ये चीज़ें कोई सारी तस्दीक होगी। तो इससे आप ये सवाल पूछते कलबे बीर की जो जाप है वो क्या होता है, काले भैरों का जाप क्या होता है, काली का जाप क्या होता है, दुर्गा का जाप क्या होता है, इस तरह की चीज़ें पूछे। अब दरस निज़ामी जिसने ज़िंदगी में कभी इस्लाम का कोई कलमा तक इसको नहीं आता, तो उससे आप दरस निज़ामी का सवाल पूछ रहे हैं, तो ये तो दरस निज़ामी से भी मजाक है।
اور اس خاتون سے بھی مذاق ہے۔ بہرحال خاتون کی شامت کا ایک حصہ تو وہ فرہ گوگی کا چل رہا ہے۔ اچھا، اس میں فرہ گوگی کے حوالے سے کل اسد طور صاحب نے ایک پروگرام کیا، اپنا بلاغ کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو فرہ گوگی کے جو ونواتو جانے کا قصہ ہے وہ سارا جھوٹ ہے، اور آئی ایس آئی نے فیک ڈاکومنٹس دکھائے ہیں، جھوٹ ہے۔ ماضی میں یہ اسد طور صاحب آئی ایس آئی کے کردار کے بہت ناقد رہے ہیں، اور وہی کیا بہت سارے لوگ ناقد رہے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ یہ اسی جو برہمی کا تسلسل ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اس صحیح واقعے کو بھی مسترد کر دیا اور اسے جھوٹا قرار دے دیا، جبکہ اس کی دستاویزات مکمل طور پر اصلی ہیں اور وہ بڑی محنت کے ساتھ پاکستانی انٹیلیجنس اداروں نے حاصل کی ہے۔ ایک مرتبہ تو فرہ گوگی نے یہ پاکستانی اداروں کو چکرا کے رکھ دیا تھا، کیونکہ جب وہ پاکستان سے باہر گئی ہے 4 اپریل کو غالباً گئی ہے، یہ 2 اپریل کو پچھلے سال، تو ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ گئی کہاں۔ تو دراصل یہ ونواتو نام کا جو جزیرہ ہے، ایک ملک ہے چھوٹا سا، مختلف 15-20 چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں، کوئی 3-3.5 لاکھ کی آبادی ہے، اور وہاں وہ ایسا ملک ہے جس کا کوئی بڑا شہر ہی نہیں ہے، یعنی خود جو کیپٹل ہے اس کی آبادی 40-50 ہزار ہے، جو سب سے بڑا قصبہ ہے، کوئی اس میں جدید شہر نہیں ہے۔ تو ایک گمنام ملک، اور جس کا کہیں پاکستان کے کسی پاکستانی نے اس سے پہلے پاسپورٹ نہیں لیا، تو وہ انہوں نے بنوایا بڑی خفیہ طریقے سے، عمران خان نے بنوایا ملک ریاض کے ذریعے سے، اور 3 کروڑ روپے اس پر لگے پاسپورٹ لینے پر، اس کی شہریت لینے پر۔ اب فرہ گوگی نے پی ٹی آئی کے ایک ولاگر کو انٹرویو دیتے ہوئے، انٹرویو سے مراد ہے کہ سوال نامہ بھیجا گیا اور اس کو جواب آئے، تو اس میں اس نے تسلیم کیا کہ ہاں میں نے ونواتو کی شہریت سٹیزن شپ لے لی ہے۔ اب اس کے بعد تو اس میں کوئی گنجائش نہیں رہی۔ اب ان کی یہ رپورٹ غلط ثابت ہوئی ہے اسد طور صاحب کی، یہ جعلی ہے، آئی ایس آئی پر انہوں نے غصہ نکالا، لیکن یہ جگہ جو تھی یہ غصہ نکالنے کی نہیں تھی۔ اور باقی قصہ کہانی سیدھا سادہ ہے کہ جب عمران خان کو شبہ ہوا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی، تو اس نے پھر یہ کام کیا اور فرہ گوگی کو باہر بھجوایا، تاکہ اس کا اور بشرا پنکی پیرنی کا جو کالا دھن ہے، جس کی مالیت اربوں میں ہے، وہ اس کو کسی طریقے سے ٹھکانے لگایا جا سکے۔ اب اس ٹھکانے لگانے کے کیا طریقے ہوتے ہیں یہ تو یہی جانتے ہیں عمران خان، کیونکہ میرے خیال میں پاکستان میں کالے دھن کو ٹھکانے لگانے اور منی لانڈرنگ اور دیگر مالیاتی جرائم کا عمران خان سے بڑھ کر بلکہ اس کے برابری کا بھی کوئی ماہر اس وقت پاکستان میں نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ باریک وارداتیں ہوتی ہیں جو ہم عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا چکر ہے، لیکن یہ طے ہے اور اب سب کچھ سامنے اداروں کے علم میں آ چکا ہے کہ بہت بھاری مالیت کا کالا دھن تھا عمران خان نے، جس کو ٹھکانے لگانے کے لیے دنیا کے مختلف ممالک میں ٹرانسفر کرنے کے لیے فرہ گوگی کو بھگایا۔ وجہ یہ تھی کہ اگرچہ عمران خان کو پورا یقین تھا کہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی اور میں اس کو اس طرح ناکام بنا دوں گا، اس نے کئی پلان بھی سوچے ہوئے تھے، لیکن ظاہر ہے جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ہر آدمی احتیاط کے تحت ایک بی پلان بھی رکھتا ہے۔ تو چنانچہ احتیاطاً کہ اگر فرض کیجئے کہ تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر میرا کیا بنے گا، یہ کالے دھن کا کیا بنے گا، تو پھر اس نے یہ کام کیا اور فرہ گوگی کو یہ بیرون ملک بھیجا اور اب تک وہ وہاں ہے۔ اب اس کو انٹرپول کے ذریعے لانے کا پروسیس شروع ہے، کب تک آتی ہے یہ نہیں پتا، لیکن جب وہ آئے گی تو بشرا بی بی اور عمران خان کے انجام پر ایک اور گندے بروزے کی مہر لگ جائے گی، جس کو پگھلا کر دوبارہ کھولنا ممکن نہیں رہے گا، اور یہ بہت ہی سنگین قسم کا انجام ان دونوں میاں بیوی کا ہونے والا ہے، یہ فرہ گوگی کا جو بھی حساب کتاب ہے۔ تو بہرحال طور صاحب نے جو یہ ویڈیو کی ہے یہ ایک زیادتی کی ہے، اور خود اپنے ساتھ زیادتی کی ہے، کیونکہ اس سے ان کی باقی خبریں بھی مشکوک ہو جائیں گی جو وہ بڑے دعوے کے ساتھ بتایا کرتے ہیں کہ یہ ہوا اور وہ ہوا، حالانکہ یہ معاملہ پورا ڈاکومنٹڈ ہے، یہ فرہ گوگی بنا تو ہو گئی ہے۔ تو بہرحال اچھا، اب پرویز الہی صاحب کے ساتھ کیا ہوا، اس کے اور مونس الہی کے اس کے بیٹے، یعنی دونوں باپ بیٹوں کے جو پاکستان میں اثاثے ہیں، جو بینک اکاؤنٹ ہیں جن کی تعداد 100 سے زیادہ ہے، وہ حکومت نے منجمد کر دیے ہیں۔ اچھا، اب اس میں مونس الہی کو شاید بہت بڑا فرق نہ پڑے، اس لیے کہ وہ اپنی حصے کی خاصی دولت، غالباً 70-80% دولت جو ہے وہ کسی طریقے سے لے کر، جب یہ پنجاب میں ان کی حکومت تھی وہ اسپین فرار ہو گیا، وہاں جا کر اس نے بہت بڑی جائیدادیں خریدی ہیں، فارم ہاؤس خریدے ہیں، کارخانے خریدے ہیں، بلڈنگیں خریدی ہیں، بہت کچھ خریدا ہے، بے پناہ دولت وہ ساتھ لے کر کیا ہے۔ لیکن
پرویز الہی کے جو زیادہ تر اثاثے تھے، پرویز الہی کے بھی باہر بہت سارے اثاثے ہیں، لیکن اس کے زیادہ اثاثے جو تھے وہ پاکستان ہی میں تھے۔ 100 بینک اکاؤنٹ تھے، وہ منجمد کر دیے گئے ہیں۔ یعنی اب پیجا ڈکیت جو ہے، جس نے ساری زندگی حرام کی کمائی کھائی، لوگوں کو لوٹا، کرپشن کی، ان باپ بیٹوں نے تو بیواؤں کو نہیں چھوڑا۔ جہاں جہاں انہیں پتہ چلتا تھا کہ فلاں جگہ کوئی بیوہ عورت ہے، کمزور ہے، اس کے بیٹے چھوٹے ہیں، بچے چھوٹے ہیں اور اس کے پاس اتنی جائیداد ہے، تو انہوں نے پرویز الہی نے، مشرف کے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں کہ مشرف کے زمانے میں انہوں نے بیواؤں کی زمینوں پر بھی قبضے کیے، باپ بیٹے نے مل کر۔ اور وہ عورتیں بیچاری، خاص طور پر جنوبی پنجاب میں بہاولپور ڈویژن میں رحیم یار خان کے علاقے میں انہوں نے ایسی بہت سی وارداتیں کی۔ اور اس دور میں جو عمران خان کا دور تھا، جب یہ اسپیکر تھا اور چند دنوں کے لیے وزیر اعلیٰ بھی رہا، تو اس دور میں بھی اس نے کرپشن کی، لیکن اور طرح کی۔ اس میں سرکاری زمینوں پر قبضے، یعنی بجائے کہ لوگوں کی زمینوں پر قبضے کرتا، اس نے سرکاری زمینوں پر قبضے کیے۔ جس طرح وہ لاہور سٹی کا جو معاملہ تھا، اور پھر جس طرح چونیاں گرد گریز کی زمینیں تھیں، ان کو اس نے کمرشل کروایا، اور وہ محکمہ جاتی تعیناتیوں میں بھی اس نے بے پناہ کرپشن کی۔ اس کا جو زیادہ تر پیسہ تھا نا، جو پرویز الہی کے حصے کا تھا، وہ پاکستانی بینکوں میں ہے۔ تو اب ان بینکوں پر جو پابندی لگی ہے، جو کھاتے منجمد ہوئے ہیں، تو اس سے پرویز الہی کو بہت شدید زخم پہنچی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ اس کی زندگی کا دوسرا بڑا صدمہ ہے۔ پہلا بڑا صدمہ تھا جب وزارت اعلیٰ اس کے ہاتھ سے نکل گئی، کیونکہ اس کا ایک مدت سے خواب تھا، جب سے مشرف گیا تھا، ایک مدت سے اس کا خواب تھا کہ میں نے پنجاب کا دوبارہ وزیر اعلیٰ بننا ہے اور اپنی بادشاہی قائم کرنی ہے۔ وہ اس کو وزارت اعلیٰ بنانے کا موقع ملا، اور لیکن عمران خان نے وہ موقع اس کے نیچے سے چھین لیا، وہ دری اس کے نیچے سے کھینچ لی، اور پرویز الہی کو پھر بھی امید رہی کہ چلو کوئی بات نہیں، اب عمران خان کی حکومت دوبارہ آئے گی تو مجھے دوبارہ وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے گا۔ لیکن پھر جب بعد میں اس کو پتہ چلا کہ معاملہ تو بہت بگڑ گیا ہے، تو یہ ایک بھاری صدمہ تھا، جس کے اثرات آپ اس کے چہرے کو دیکھ کر محسوس کر سکتے ہیں کہ اس کے چہرے پر وہ ایک صدمے کی علامات ہوتی ہیں نا، شکستگی کی جو علامات ہوتی ہیں۔ ایک تو بڑھاپے کی علامات ہوتی ہیں، بوڑھا تو یہ ہے ہی، 80 سال کی عمر ہو گیا، اگرچہ یہ بتاتا ہے کہ میں 78 سال کا ہوں، یہ 78 سال کا نہیں ہے، یہ 80 سال کا ہے۔ تو ایک تو 80 سال کے جو چہرے کی جھریاں ہوتی ہیں، ان کے علاوہ اس پر مستزاد جو جھریاں ہیں وہ اس صدمے کی ہے۔ اور دوسرا صدمہ اب یہ بینک اکاؤنٹ منجمد کرنے کا ہے، اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ پرویز الہی کی کمک کے وہ رستے جو لاہور ہائی کورٹ میں ہمیشہ اس کے لیے کھلے ہوئے تھے کہ جب بھی اس پر کوئی مصیبت آتی تھی تو یہ ہائی کورٹ پہنچ جاتا تھا اور بچ جاتا تھا، وہ رستے بھی بند ہو گئے ہیں۔ کیونکہ آپ اس کو اس خبر سے جوڑیے کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ امیر بھٹی کا جو داماد ہے، جو 9 مئی کا مجرم ہے، علی افضل شاہی، اس کو رہا تو خیر پہلے ہی کر دیا گیا تھا، اب اس کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے بھی نکال دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک، اس کو کیا کہیں گے، سودے بازی کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں۔ تو اس سودے بازی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ پرویز الہی کو ملنے والے ریلیف کے امکانات جو ہیں ان پر بھی اب مہر لگی ہے۔ تو ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے یاد آیا کہ بشرا پنکی پیرنی کا نام بھی ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی گرفتاری کا سارا سٹیج، سارا میدان لگ گیا ہے، سارا بندوبست ہو گیا ہے، پنجرہ تیار کر لیا گیا ہے، اب بس اس کو چمٹی سے پکڑ کر پنجرے میں ڈالنے کی دیر ہے، جس کے بعد پھر ان دونوں کا مسئلہ جو ہوگا وہ ہوگا۔ ناظرین، نواز شریف صاحب کی انتخابی اور سیاسی مہم آج سے باقاعدہ طور پر شروع ہو رہی ہے۔ ویسے تو انہوں نے سرگرمیاں شروع کر دی تھی، ملاقاتیں بھی کی ہیں اور رابطے بھی کیے، ٹیلی فون بھی کیا۔ کل انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے بھی ٹیلی فون پر بات چیت کی، اور اس میں کئی معاملات طے ہوئے۔ کچھ معاملات ان کے مولانا فضل الرحمان سے پہلے ہی طے ہو چکے ہیں، اس ٹیلی فون کال سے پہلے ہی طے ہو چکے ہیں، اور اس کا خاکہ بنانا ہے۔ اور وہ کیا معاملات طے ہوئے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ پختونخوا میں مسلم لیگ نون JUI سے انتخابی اتحاد کرے گی، اور کچھ جو چیزیں طے ہونا ہیں، تفصیلات طے ہوں گی، اور اس کے علاوہ یہ طے ہونا ہے کہ سندھ میں جو اتحاد بنا ہے MQM کا اور مسلم لیگ نون کا، اس میں JUI کو کس طرح اکاموڈیٹ کیا جانا، اور اس میں GDA کی شمولیت بھی متوقع ہے۔ تو آج وہ جا رہے ہیں بلوچستان، اور خیال یہ ہے، بلکہ اطلاع یہ ہے کہ باپ پارٹی کا ایک حصہ باجماعت مسلم لیگ میں شامل ہو جائے گا، دوسرا حصہ اپنی پارٹی میں رہے گا، یعنی باپ پارٹی اپنے طور پر موجود رہے گی۔ وہ حصہ جو ہے
وہ مسلم لیگ نون سے اتحاد کرے گا۔ ویسے یہ قسمت کی ستم ظریفی ہے کہ اس طرح کے لوٹے کرپشن جن کا ٹائٹل ہے، جن کی پہچان ہے، وہ ہر چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں اور اس پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پاکستانی سیاست کا ایک ایسا المیہ ہے کہ جب تک اس لعنت سے جان نہیں چھڑائی جاتی، پاکستان میں حالات بہت اچھے ہونے کی امید کم ہے۔ اچھے ہونے کی امید تو ہے لیکن بہت اچھے ہونے کی امید کم ہے۔ کیا کیا جائے؟ مجبوری ہے۔ مجبوری سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ہو، اس کے منہ میں پانی آ جاتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ فلاں فلاں لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح پنجاب میں بہت سارے لوگ شامل ہو رہے ہیں، کچھ شامل ہو چکے۔ پی ٹی آئی کے کچھ بڑے سٹال وارڈ قسم کے لوگ بھی مسلم لیگ نون میں شامل ہونے والے ہیں۔ اور اس میں لطیفہ ایک یہ ہوا کہ وہ کوئی ہے پیر سیالوی نام کا کوئی پیر ہے، فراڈیہ پیر ہے، تو اس نے چند مہینے پہلے یہ ایک فتویٰ دیا تھا کہ جو مسلم لیگ کو ووٹ دے گا، نواز شریف کو ووٹ دے گا، اس کا اسلام ختم ہو جائے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، اس کا اپنی بیوی سے نکاح ٹوٹ جائے گا اور اسے نئے سرے سے کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام قبول کرنا ہوگا اور نکاح کی بھی تجدید کرنا ہوگی۔ تو وہ پیر سیالوی صاحب جو ہیں وہ خیر سے مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے ہیں۔ اب کوئی ان سے پوچھے کہ جناب آپ کے نکاح کا کیا بنا، آپ کے اسلام کا کیا بنا، تو میرا خیال ہے وہ یہ جواب دیں گے کہ جناب ووٹ دینا حرام ہے، شامل ہونا حرام نہیں ہے، میں نے ووٹ تو نہیں دیا، میں نے تو شمولیت کا فیصلہ کیا، شمولیت جائز ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے اور کردار بھی پی ٹی آئی کے کچھ کرپٹ ترین لوگوں کے بارے میں بھی معلوم ہوا ہے۔ مثلا وہ جو ہے وہ خسرو بختیار اور اس کا بھائی ظاہر، یہ دونوں پی ٹی آئی کے دور کے مہا کرپٹ تھے، انہوں نے اربوں روپے کا ڈاکہ مارا اور یہ ازلی دشمن ہیں پاکستان کی ریاست کے اور پاکستانی سماج کے اور اپنے دیانتداری کے اور شرافت کے اور انسانیت کے۔ تو اطلاع یہ ہے کہ یہ بھی مسلم لیگ میں شامل ہونے کے لیے پر تول رہے ہیں، اور پر اس لیے تول رہے ہیں کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ اخبار نویسوں کو اتنی اطلاع نہیں ہوتی آنے والے حالات کی جتنی الیکٹیبلز کو ہو جاتی ہے۔ ان کے رابطے ہوتے ہیں بیوروکریسی میں بھی، سول بیوروکریسی میں بھی، ملٹری بیوروکریسی میں بھی اور سیاسی حلقوں میں بھی، تو ان کو سب سے پہلے سمیل آ جاتی ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ جس طرح زلزلہ آنے سے پہلے پرندوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا، یہ بھی قدرت کا ایک عجیب ویسے کرشمہ ہے کہ زلزلے سے پرندوں کو سب سے کم خطرہ ہوتا ہے کیونکہ وہ تو جھٹکا لگتا ہے تو اڑ جاتے ہیں۔ زلزلے سے خطرہ ہوتا ہے جانوروں کو، زمین پر چلنے والے جانوروں کو اور انسانوں کو۔ تو انسانوں اور جانوروں کو زلزلے کا پتہ نہیں چلتا لیکن پرندوں کو پتہ چل جاتا ہے، یعنی ان کو ضرورت نہیں ہوتی پتہ چلنے کی، ان کو پتہ چل جاتا ہے، اور جن کو ضرورت ہوتی ہے کہ پہلے سے پتہ چل جائے ان کو پتہ نہیں چلتا۔ تو بہرحال ان کی جو قوت شامہ ہے الیکٹیبلز کی، وہ ماشاءاللہ اتنی تیز ہوتی ہے۔ تو یہ اب پنجاب میں اگلے چند دنوں میں قطاریں لگنے والی ہے۔ اچھا، مسلم لیگ کی جو نئی مشکل ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ابھی انتخابی ٹکٹ لینے کے لیے دن باقی ہے اور مسلم لیگ نون کے پاس 3500 درخواستیں ٹکٹ کے لیے آ چکی ہیں۔ اب مسلم لیگ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر انہوں نے سلیکشن کرنی ہے اچھے امیدوار کی، تو وہ ایک امیدوار کو ٹکٹ دیں گے اور 2 یا 3 امیدواروں کو جھنڈی کرا دیں گے۔ تو مسلم لیگ کو پریشانی یہ ہے کہ جن 2 یا 3 لوگوں کو جھنڈی کرائی جائے گی وہ تو ناراض ہو جائیں گے مسلم لیگ سے اور مسلم لیگ نون کے خلاف ہو جائیں گے۔ لیکن یہ 3500 کی فگر جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ امیدواروں کا رخ کس طرف ہے اور آنے والے حالات کدھر جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی مسلم لیگ نے اپنا وہ سروے بھی مکمل کر لیا ہے جو جس کا ذکر میں نے شاید 8-10 دن پہلے کیا تھا، 6-7 دن پہلے، کہ ایک سروے کرایا گیا ہے جس سے یہ مسلم لیگ کو پتہ چل گیا ہے۔ اس میں کچھ 7 لاکھ ووٹر ان سے رابطہ کیا گیا مختلف پاکستان کے مختلف علاقوں میں، سب سے زیادہ پنجاب میں، سب سے زیادہ جو سروے تھا اس کا زور پنجاب میں تھا، اور بڑے سائنٹیفک طریقے سے یہ کیا گیا، ایسے سائنٹیفک طریقے جو پی ٹی آئی جن کا سوچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ پی ٹی آئی کو جو ترقی سے ترقی یافتہ سروے ہے نا، جعلی سروے، اس میں وہ 1200، 800، 600 اس طرح کی اتنی گنتی کرتے ہیں، اور اس گنتی میں وہ شہر کے چند علاقے شامل کرتے ہیں اور باقی علاقوں کو شامل نہیں کرتے۔ مثلا ڈیفنس ہو گیا، بحریہ ٹاؤن ہو گیا، گلبرگ ہو گیا، کینٹ ہو گیا، اور جتنی بھی یہ مالدار پوش آبادی کی سوسائٹیز ہیں ان کو زیادہ شامل کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ جاتے ہیں بڑی بڑی مارکیٹوں میں، ہال روڈ ہو گئی، مال روڈ ہو گیا، لبرٹی ہو گیا، اس طرح کے، اور پھر وہ اس سروے میں مزید جال سازی کر کے پھر وہ اپنا سروے تیار کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے آبادی کے لحاظ سے ہر کراس سیکشن آف لائف اس کو سلیکٹ کیا
کہ اس میں اتنے ووٹروں سے رابطہ کرنا ہے، اس میں اتنے ووٹروں سے رابطہ کرنا ہے، اتنے جہاں، اتنے اس علاقے سے، اتنے اس علاقے سے، اور ہر حلقے میں انہوں نے یہی کیا ہے۔ تو اس سے ان کو جو رپورٹ ملی ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دی تھی، اور اب اس کی تصدیق ہو گئی ہے کہ اس سروے کے مطابق مسلم لیگ نون کو سادہ اکثریت ملتی نظر آ رہی ہے 2024 کے الیکشن میں۔ 2/3 اکثریت وہ چاہتے ہیں، اور نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ یہ صورتحال اطمینان بخش نہیں ہے، کیونکہ اگر ملک کو مسائل سے نکالنا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو پھر یہ سادہ اکثریت سے کام نہیں چلے گا، مجھے 2/3 اکثریت چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو زیادہ کوششیں کرنے پڑے گی۔ اب زیادہ کوششوں سے یہ 2-3 مہینے کی مدت میں 2/3 اکثریت کا خواب پورا ہونا کافی مشکل کام ہے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ شہباز شریف صاحب کے 16 ماہ کی وزارت عظمیٰ کے دور میں جس سے پیپلز پارٹی نے لا تعلقی ظاہر کر دی ہے۔ کمال کی بات ہے، وہ پیپلز پارٹی نے ہر فائدہ اٹھایا اس گورنمنٹ سے، اور اب وہ کہتی ہے کہ یہ تو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی جو 16 مہینے کی رہی ہے۔ تو جو بھی ہے اس میں یہ ہے کہ مسلم لیگ کی مقبولیت پر فرق پڑا ہے، کافی لوگ تنگ ہیں اس دور حکومت سے جو 16 مہینے کا تھا، کیونکہ عمران خان کے خاتمے کے بعد ایک دم سے لوگوں نے امید لگائی تھی کہ اب کچھ اچھے حالات ہوں گے، لیکن حالات اچھے کرنے میں شہباز شریف صاحب ناکام رہے۔ تو وہ بھی ایک ہرڈل ہے۔ اس ہرڈل کو پورا کرنے کے لیے نواز شریف کو اور مریم صاحبہ کو طوفانی دورے کرنے پڑیں گے۔ یہ کام نہیں چلے گا کہ آج فیصل آباد میں جلسہ کر لیا تو 15 دن کے بعد سرگودا میں کر لیا تو 10 دن کے بعد پنڈی میں کر لیا۔ ان جلسوں سے کام نہیں چلے گا، لیکن یہ ہے کہ اس وقت کی جو فضا ہے وہ سادہ اکثریت کے لیے کافی ہے۔ تو 2/3 اکثریت کے لیے ممکن ہے نواز شریف صاحب کو بھی احساس ہو کہ 2/3 اکثریت نہیں مل سکتی، لیکن انہوں نے ہدایت کرنے کا یہ جو مقصد ہے وہ یہ ہو کہ معاملہ سادہ اکثریت سے تھوڑا سا آگے بڑھ جائے، تاکہ یعنی دوسری پارٹیوں سے بارگیننگ میں آسانی رہے، اور بارگیننگ تو ہوگی۔ JUI اور MQM یہ تو ڈیفینیٹ ہے کہ یہ نئی حکومت میں حصہ دار ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ ہے اب تک کی صورتحال۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔